सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जानबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 22 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मालाबार हिल्स के बंगले में बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ। शाम के ठीक 6 बजे मस्तान के एक कारकुन ने ड्राइंग रूम में आकर बताया कि तीनों गाड़ियां और मुहाफिज जाने के लिए तैयार हैं। हम दोनों मुहाफिजों समेत जोहू के बंगले पर पहुंचे तो पौने 7 बज रहे थे। सेठ करीम 6 बजने से पहले ही वहां पहुंच चुका था। हम ड्राइंग रूम में गए तो उसकी जान में जान आई। वो बड़े ब्रीफकेसों में 3 करोड़ भारतीय करेंसी के मुसावी डॉलर और 1 करोड़ 40 लाख भारतीय रुपए थे। सेठ करीम दोनों ब्रीफकेस टेबल पर रखते हुए बोला, मस्तान सेठ, दुकान पर जाकर मैंने इन जवाहिर को दोबारा परखा और फिर हिसाब किया तो 4 करोड़ 40 लाख बने। इसीलिए मैं तयशुदा सौदे के अलावा 5 लाख मजीद ले आया हूँ। ये हाजी मस्तान का खौफ था जिसने सेठ करीम को मजीद 5 लाख देने पर मजबूर किया। चंद मिनट बैठने के बाद सेठ करीम रुखसत हुआ तो हाजी मस्तान कहने लगा, आज रात का खाना यहीं मंगवा लेते हैं। काम बंद होने के बाद मैं मुसलसल मालाबार के बंगले में बैठे बैठे उकता गया हूँ। हाजी मस्तान ने अपने एक कारिंदे को बुलाकर कहा कि रात का खाना यहीं ले आए। हम बातें कर रहे थे कि सिगरेट निकालने के लिए मैंने पैंट की जेब में हाथ डाला तो मिग और मोरंग कबीलों के सरदारों की निशानियां, दोनों तकोने याकुत जो मेरी उस जेब की अंदरूनी खुफिया जेब में रखे थे, मेरी उंगलियों से टकराए। मैंने दोनों याकुत निकाल लिए और मस्तान को दिखाए। मिग और मोरंग कबीलों की पूरी दास्तान वो मुझसे पहले ही तफसीलन सुन चुका था। वो बड़े शौक से उन याकुतों को देखने लगा। मैंने उसे बताया कि इनके ऊपर जो लकीरें खुदी हुई हैं वो उस खजाने का नक्शा है और जब ये दोनों याकुत एक मुस्ततील की सूरत में रखे जाएं तो पूरा नक्शा बन जाता है। हाजी मस्तान उन याकुतों में इतनी दिलचस्पी ले रहा था जैसे उसी ने उन याकुतों और नक्शे का खोज लगाया हो। मैंने मस्तान की उन याकुतों में दिलचस्पी देखते हुए उसे कहा, मस्तान भाई, मेरी एक ज़रूरत है, लेकिन उसे बताने से पहले तुम्हें वादा करना होगा कि मेरी ज़रूरत पूरी करोगे। मैंने कभी इनकार किया है? जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा है और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा। मस्तान ने याकुतों की मुस्ततील बनाते हुए जवाब दिया, मस्तान भाई, तुम वादा कर चुके हो इसलिए वादा से फिरना नहीं। ये दोनों याकूत अपने एक गरीब लेकिन मुखलिस भाई का तोहफा समझते हुए कबूल करो। मैंने कहा। मस्तान बेयकीनी की कैफियत से दो चार खुली आंखों से मुझे देखने लगा। याकूत अब भी उसने हाथ में पकड़े हुए थे, लेकिन ये तो बहुत कीमती हैं और इनमें तो एक तारीख पोशीदा है। मस्तान ने इनकार की सूरत में मुझे जवाब दिया, चाहे कितने ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी पुरखलूस दोस्ती के सामने हीच हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर तुमने इन्हें कबूल ना किया तो अभी तुम्हारे सामने मैं इन्हें फर्श पर अपने जूते की एड़ियों तले कुचल कर रेजा रेजा कर दूंगा। मेरी तबीयत और जिद को तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, अच्छा भाई, मुझे तुम्हारा तोहफा बसदे शुक्रिया कबूल है। एक तकलीफ और करना, कल मेरे मुंशी को इन याकुतों की तमाम तफसील लिखवा देना ताकि उसे याद करके मैं अपने दोस्तों को ये दिखाते हुए इनके हसूल में तुम्हारे बहादुरी के किस्से बयान कर सकूं। हाजी मस्तान ये कहकर मेरे करीब खिसक आया और कहने लगा, इन याकुतों को देखकर और इनकी तारीख सुनकर ये बात कई बार मेरे लबों तक आई कि तुम ये याकुत मुझे फरोख्त कर दो, लेकिन तुम्हारे मिजाज को जानते हुए मैं दिल की बात ना कह सका। शायद मेरे चेहरे से तुमने अंदाजा लगा लिया था कि ये याकुत मुझे कितने पसंद हैं। अब मैं इस दास्तान को मुकम्मल करने के लिए एक काम करता हूँ। मस्तान ने अपने कारिंदे को कहा कि फौरन सेठ करीम से फ़ोन पर राब्ता करे। सेठ करीम अभी अपनी दुकान पर ही था। मस्तान ने उसे कहा कि वो तमाम जवाहरात लेकर फौरन ही उसी बंगले पर आ जाए। उस फ़ोन के बाद हाजी मस्तान ने दो मुख्तलिफ नंबरों पर फ़ोन करके गुजराती में कोई बात की। 1 घंटे के अंदर ही सेठ करीम और फिर दो अनजान लोग बंगले पर आ गए। हाजी मस्तान ने सेठ करीम को वेटिंग रूम में बैठने को कहा। दोनों अनजान आदमी एक एक ब्रीफ केस लिए हुए थे। मस्तान को ब्रीफ केस देकर वो चले गए। अब मस्तान ने सेठ करीम को बुलाया। वो घबराया हुआ था।
مستان نے اسے کہا کہ بیگ کھول کر جواہرات اسے دکھائے۔ کریم نے بیگ کھولا۔ مستان نے جواہرات دیکھ کر کریم سیٹھ کو کہا کہ میں نے جواہرات فروخت کرنے کا ارادہ بدل لیا ہے، لہٰذا وہ اپنے روپے لے جائے۔ سیٹھ کریم کو اس کے نوٹوں بھرے دونوں بریف کیس واپس کر دیے گئے اور وہ چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ جب میں نے سیٹھ کریم کے سامنے میز پر سارے جواہرات پلٹے تھے تو حاجی مستان نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اس نے سارے جواہرات واپس منگوائے۔ حاجی مستان کے چہرے سے ایسی خوشی ٹپکتی تھی جیسے کسی بچے کو اچانک ہی اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ جواہرات کو بیگ میں ڈالتے ہوئے حاجی مستان مسکراتے ہوئے بولا، ان یاقوتوں کے بغیر یہ جواہرات بیکار تھے، اور جواہرات کے بغیر ان یاقوتوں کی اصل حقیقت اور خزانہ ملنے کا کوئی یقین نہ کرتا، اس لیے میں نے دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ اب دوستوں کو دکھانے کے لیے یاقوت اور ثبوت کے طور پر جواہرات میرے پاس ہیں، اور ان دونوں میں چھپی ہوئی تمہاری بہادری کی داستان جسے میں فخریہ بیان کروں گا۔ میں نے اپنے کاروبار تعلق رکھنے والوں سے 3 کروڑ کے ڈالر اور 1 کروڑ 40 لاکھ بھارتی روپے منگوائے ہیں جو ان بریف کیسوں میں ہیں۔ اتنی دیر میں ہی کھانا آ گیا۔ حاجی مستان کے لیے پرہیزی کھانا تھا اور میرے لیے 4 5 قسم کے مختلف پرتکلف کھانے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ حاجی مستان ارب پتی ہے، اس کے نام سے دشمن کانپتے ہیں، اپنی دولت سے یہ دنیا بھر کی خوشیاں خرید سکتا ہے لیکن صحت نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کبھی ان کے متعلق سوچتے اور جو میسر نہیں اس کی آرزو میں گھلے جاتے ہیں۔ کسی اندھے سے آنکھوں کی قیمت پوچھے، اور کسی بہرے گونگے سے سننے اور بولنے کی، کسی معذور سے مکمل صحت یابی کی، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی انمول نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں ہر وقت ان نعمتوں کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ راضی ہو اور ہمیں اپنی مزید نعمتوں سے نوازے اور ہماری حاجات پوری کرے۔ الہی آمین۔ دوسرے روز میں مستان سے اجازت لے کر محبوب اسٹوڈیوز کے قریب ان فلیٹوں میں گیا جہاں پہلی بار میں یوسف پٹیل سے ملا تھا۔ وہ فلیٹ جینٹ فلم ایکٹر کے نام پر یوسف نے خریدے تھے۔ اس بار بھی مجھے کسی نے یہ نہ بتایا کہ یوسف پٹیل ابھی تک وہیں مقیم ہے یا کہیں اور شفٹ کر گیا ہے۔ اب تو میرے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا کہ اسی کے زور پر وہاں کے رہائشیوں سے سچ اگلوا سکوں۔ حاجی مستان نے 2 گاڑیاں میرے ہمراہ کی تھیں، ایک میں وحید اور میں تھے اور دوسری میں محافظ۔ میں نے وحید کو بتایا کہ پہلی بار یوسف پٹیل کو میں انہی فلیٹوں میں ملا تھا اور میں نے ہی حاجی مستان اور یوسف پٹیل کی صلح کروائی تھی۔ وحید بے خیالی میں بولا، یوسف پٹیل تو اب یہاں نہیں رہتا بلکہ اس نے میرین ڈرائیو پر تاج محل ہوٹل کے قریب ہی ایک بلڈنگ خرید لی ہے جس کے تیسرے مالے یعنی فلور پر وہ خود رہتا ہے، اور نچلی 2 منزلوں میں اس کے محافظ اور کارکن رہتے ہیں۔ میں نے وحید کو کہا کہ کیا وہ مجھے وہ بلڈنگ دکھا سکتا ہے۔ حاجی مستان کو وحید کی ہدایت تھی کہ میں جہاں بھی جانا چاہوں مجھے لے جایا جائے۔ وحید نے میرین ڈرائیو سے گزرتے ہوئے مجھے یوسف پٹیل کی بلڈنگ دکھائی۔ واپسی پر میں مومبے گیرج گیا اور کیسر اور نمبر 2 سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشن میں شمولیت کے لیے پوچھ لیا۔ دونوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ سارے ساتھی دل و جان سے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ میرے خیال میں ان کی رضامندی کی ایک بڑی وجہ جواہرات کی فروختگی سے ان کو حصے میں ملنے والی بڑی رقم تھی۔ شاید ان کو یہ وہم ہو کہ انکار کی صورت میں ان کا حصہ دینے سے انکار کر دوں گا، حالانکہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر وہ میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے تب بھی میں ان کو پورا حصہ دے کر رخصت کرتا۔ کیسر نے مجھے کہا کہ کلپنا مجھے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کیسر کے کمرے میں ہی بلوا لیا۔ کلپنا روحانسی ہو رہی تھی اور اس نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، میں کب سے ایک قیدی کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ ممبئی سب کے سپنوں کا شہر ہے اور کلپنا کے لیے یہاں آ کر بھی یہ شہر ایک سپنا ہی بنا ہوا ہے۔ یہاں سے مجھے تو ایک طرف ہمارے کسی ساتھی کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی روز آپ اچانک یہاں سے روانگی کا کہہ دیں گے۔ کیسر بھائی نے مجھے آپ کے مشن کے متعلق بتایا ہے۔ میں اپنی پوری صلاحیتوں سے کام لے کر آپ کے مشن میں اپنا کردار ادا کروں گی۔ آپ پلیز یہ کریں کہ ہمیں یہاں گھومنے پھرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم تازہ دم ہو سکیں۔ میں نے واقعی یہاں پہنچ کر اپنے تمام ساتھیوں کی اس خواہش کو فراموش کر دیا تھا۔ میں نے کہا، آپ لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی ہوٹل نہیں جہاں سے آپ جب جی چاہیں باہر جائیں اور جب جی چاہے واپس لوٹیں۔ ابھی ہم سب بھارت میں ہیں
اور شانتی پور کا واقعہ بھی تازہ ہے۔ بہرحال میں انتظام کروں گا کہ تین تین کی ٹولیوں میں کل آپ کو شہر میں گھمایا جائے۔ ہر گاڑی میں ایک محافظ اور ڈرائیور ہوگا اور آپ سب ان کے ساتھ ہی جائیں گے اور ساتھ ہی واپس لوٹیں گے۔ یہ کہہ کر میں ممبئی گیراج سے مالابار ہل والے بنگلے میں لوٹ آیا اور رات کے کھانے پر حاجی مستان کو کہا کہ میرے ساتھی ممبئی میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ کل تین تین کی ٹولیوں میں ڈرائیور اور محافظ کے ساتھ انہیں شہر دیکھنے بھیجوں گا۔ حاجی مستان نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا کیا ہوا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ایک کارکن کو بلا کر کہا کہ ان سب کے لیے ڈرائیور، محافظ اور گاڑیوں کا انتظام کرے۔ بنگلہ دیشی فوجی تو اپنے بستروں سے ایسے چپکے تھے کہ باہر نکلنے کا کام ہی نہ کرتے تھے۔ نہایت عمدہ خوراک، آرام دہ بستروں میں گھریلو پریشانیوں اور ڈیوٹی کی سختی سے انہیں شاید پہلی بار نجات ملی تھی اور وہ چھٹی کا حقیقی لطف اٹھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد منشی آ گیا جو میگ اور مورنگ قبیلوں سے ہمارے نبرد آزما ہونے اور خزانہ پانے کے واقعات مجھ سے سن سن کر گجراتی زبان میں تحریر کر رہا تھا۔ حاجی مستان بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا اس داستان کے واقعات دوبارہ سن رہا تھا۔ مگ قبیلے سے مقابلے کا ذکر کرتے ہوئے میں نے حاجی مستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے ہر وقت اپنے ساتھ پسٹل رکھنے کی ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ اس کے بغیر میں خود کو نامکمل اور ادھورا سمجھتا ہوں۔ کہ تم مجھے ممبئی میں رہائش کے دوران ایک پسٹل دے سکتے ہو؟ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مستان نے منشی کو گجراتی میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر میں ہی 30 بور کے 2 پسٹل اور ان کے دو دو بھرے ہوئے فالتو میگزین لے کر ایک کارکن کمرے میں آ گیا۔ دونوں پسٹل برٹش ویبلے اینڈ اسکاٹ کمپنی کے بنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک پسٹل اور چاروں فالتو میگزین اٹھائے۔ حاجی مستان نے مزاحیہ انداز میں مجھ سے پوچھا، کیا پھر ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے جو چاروں فالتو میگزین لے لیے؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ابھی تو کھجلی نہیں ہو رہی، لیکن نہ جانے کب شروع ہو جائے، اسی لیے حفظ ما تقدم کے لیے چاروں میگزین اٹھائے ہیں۔ یہ کہہ کر میں شب بخیر کہتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کل ہر صورت میں یوسف پٹیل سے ملوں گا۔ اگلی صبح 8 بجے میں حاجی مستان سے ملے بغیر بنگلے سے باہر نکل آیا اور ایک ٹیکسی لے کر میرین ڈرائیو پر یوسف پٹیل کی بلڈنگ کے قریب جا کر ٹیکسی کو فارغ کر دیا اور بلڈنگ کے مین گیٹ پر جا کر گھنٹی بجائی۔ گیٹ کی دیوار پر انٹر کام لگا ہوا تھا۔ کسی نے نیند بھری آواز میں پوچھا، کون ہے اور کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کہ یوسف پٹیل سے ملنا ہے۔ جواب آیا، کیوں ملنا ہے؟ میں جانتا تھا کہ اس کے کارندے مجھے اس سوال جواب کے چکر میں باہر سے ہی لوٹا دیں گے۔ میں نے غصے بھری آواز میں 2 3 گالیاں نکال کر اسے کہا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، باہر آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ اگر تم نے اپنی یہی بے تکی بکواس جاری رکھی تو میں یوسف سے ملنے پر اسے بتاؤں گا کہ تمہارے احمق اور گدھے کے دماغ والے آدمی نے مجھے باہر کھڑا رکھ کر بلا وجہ پریشان کیا ہے، اور پھر وہ تمہارا جو حشر کرے گا اسے تم بخوبی جانتے ہو۔ میری اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور چند منٹوں میں آنکھیں ملتا ہوا ایک کالا بھجنگ آدمی باہر آیا اور چندیائی ہوئی آنکھوں سے مجھے پہچاننے کی کوشش میں ناکام ہو کر ممبئی کے نچلے طبقے کی زبان میں مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے مارتے ہوئے کہا، یوسف کو جا کر بتاؤ کہ نام پوچھنے پر میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ تمہیں کسی نے اتنا بھی نہیں سکھایا کہ اس دھندے میں تیرے جیسے نہلے دہلے نہ تو نام پوچھتے ہیں اور نہ ہی انہیں نام بتایا جاتا ہے۔ تھپڑ اور میرے انداز گفتگو سے اس کی نیند کافور ہو گئی اور وہ خاموشی سے مجھے اندر لے جا کر ایک اوسط درجے کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ میں نے صوفے سے ٹیک لگا کر سگریٹ جلایا اور پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے کہ مستاق انتظار میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسٹین گنوں سے مسلح 2 آدمی کمرے میں آئے اور دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں نے جان بوجھ کر ان کی طرف لاپرواہی برتتے ہوئے اپنے پاؤں سامنے پڑی میز پر رکھے اور سگریٹ کا دھواں اگلنے لگا۔ چند منٹوں میں ہی کمرے میں ایک شخص داخل ہوا جس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی، ارے صاحب آپ یہاں، کہتے ہوئے میرے قریب آیا اور بولا، صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کھٹمنڈو میں حاجی مستان کے آدمی کے ساتھ آپ کو روپے دینے آیا تھا۔ اس کے یہ کہنے سے مجھے بھی یاد آ گیا کہ حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے کھٹمنڈو سے میرے فون پر بہاری مہاجروں کی حالت زار بیان کرنے پر ان کی امداد کے لیے مجھے جو رقم بھیجی تھی اسے لانے والے 2 آدمیوں میں سے ایک یہ تھا، اور مجھے رقم دے کر یہ دونوں اسی روز ممبئی لوٹ گئے تھے۔ مجھ سے ہاتھ ملانے کے بعد یہ آدمی مجھے لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر لے گیا
اور ایک بہت اعلیٰ سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر بولا، سیٹھ ساری رات باہر رہا ہے اور ابھی سو رہا ہے، میں اسے جا کر بتاتا ہوں اور آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ دونوں مسلح آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ میری شناخت ہو چکی تھی، اس لیے مسلح پہرے داروں کا اب وہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ چائے اور لوازمات سے میں فارغ ہوا ہی تھا کہ یوسف پٹیل کمرے میں داخل ہوا اور دیر تک مجھ سے لپٹا رہا۔ میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کر اس نے مجھ سے خیر و عافیت دریافت کی اور کھٹمنڈو سے پاکستان جانے تک کے واقعات پوچھتا رہا۔ اس کی باتوں میں وہی خلوص اور آنکھوں میں خوشی کی وہی چمک تھی جو ممبئی میں گزشتہ قیام کے دوران میں نے دیکھی تھی۔ میں نے دوران گفتگو محسوس کیا کہ یوسف کی زبان پر کئی بار کوئی بات آ کر اٹک گئی۔ میں کچھ تو سمجھ گیا تھا، لہٰذا میں نے اسے بتایا کہ چند روز قبل میں اپنے 13 ساتھیوں کے ساتھ ممبئی آیا ہوں اور حاجی مستان کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں۔ وہ یہ سن کر چپ سا ہو گیا تو میں نے کہا، یوسف بھائی، میں ایک ایسے مشن پر آیا ہوں کہ اپنے ساتھیوں سمیت کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ ممبئی میں میرے دو ہی پرخلوص دوست ہیں، تم اور حاجی مستان۔ تمہاری تلاش میں میں محبوب اسٹوڈیوز کے قریب جینت کے فلیٹ میں گیا تھا۔ جب وہاں سے بھی تمہارا کچھ پتہ نہ چلا تو بہت تلاش کے بعد آج تم تک پہنچ سکا ہوں۔ مستان سے مجھے صرف یہی معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں میں پھر کوئی رنجش پیدا ہو چکی ہے اور دھندے میں تم دونوں پھر ایک دوسرے کو مات دینے اور ذک پہنچانے میں لگے ہوئے ہو، اور حاجی علی کی درگاہ پر کیے ہوئے عہد پر تم دونوں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ دولت تو تم دونوں نے اتنی کما لی ہے کہ اگر دھندا چھوڑ بھی دو تو تمہاری 7 پشتیں عیش و آرام سے زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ مجھے فکر ہے تو یہاں کے ان بے بس مسلمانوں کی جو تمہارے اس لڑائی جھگڑے میں تمہاری اجارہ داری ختم ہونے کے بعد ہندوؤں کی درندگی کا شکار ہو جائیں گے۔ یوسف نے میری بات بڑے تحمل سے سنی اور پھر حاجی مستان کے خلاف شکایتوں کے پٹارے کھول دیے۔ ان دونوں کی شکایتوں کا لب لباب یہ تھا کہ ممبئی بلکہ پورے بھارت میں زیر زمین کام کرنے والوں کا لیڈر یا بے تاج بادشاہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یوسف پٹیل خود تو وہ مقام حاصل نہ کر سکا، لیکن اس کی مخالفت نے حاجی مستان کے قدم اکھیڑ دیے تھے۔ یہ دراصل اس دھندے میں ملوث ہندو گروہوں، سیاسی لیڈروں اور سرمایہ داروں کی چال تھی کہ ان دونوں کو آپس میں لڑا کر اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ آخر میں ان کے ایک ہی جھٹکے سے یہ قداور شخصیتیں زمین بوس ہو جائیں۔ انجام کار ہندوؤں کی سازش کامیاب رہی۔ حاجی مستان نے یہ دھندا بالکل چھوڑ دیا اور انتہائی بلندی سے پستی کے اس مقام پر گرنے کا صدمہ برداشت نہ کرنے کے باعث مر گیا۔ یوسف پٹیل تو پہلے ہی ہندوؤں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ مستان کے گزر جانے کے بعد یوسف پٹیل کو گرفتار کر لیا گیا اور اپنی ساری دولت لٹانے کے باعث جب برسوں بعد اسے رہائی ملی تو وہ جلد ہی قید زندگی سے بھی رہا ہو گیا۔ میں نے یوسف کو کہا کہ میں ایک بار پھر کوشش کروں گا کہ تمہاری ایک میٹنگ ہو اور تم دونوں اپنے اپنے گلے شکوے دور کر کے پھر سے ایک ہو جاؤ۔ اس وقت تو میں تمہارے پاس اپنے ایک کام سے آیا ہوں۔ مجھے 3 اسٹین گنیں اور 12 ریوالور اور ان کی خاصی مقدار میں گولیاں چاہیے۔ مشن کی کامیاب تکمیل کے بعد میں یہ سارا اسلحہ تمہیں واپس لوٹا دوں گا، اور اگر مشن ناکام رہا تو یہ سمجھ کر معاف کر دینا کہ مرنے والوں پر قرض کا بوجھ نہیں چھوڑا کرتے۔ یوسف نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ جذبات کی شدت سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مرنے کی باتیں نہ کرو، تم اپنے مشن میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے۔ تمہاری ضرورت کا اسلحہ تمہیں آج شام 5 بجے تک مل جائے گا۔ ایک ٹیکسی میں ٹھیک 5 بجے یہ اسلحہ لے کر احمد، یعنی وہی کارندہ جو کھٹمنڈو آیا تھا اور آج بھی جس نے مجھے یوسف سے ملوایا تھا، ممبئی گیراج سے 50 قدم آگے تمہیں ملے گا۔ مجھ سے صرف یہ وعدہ کرو کہ ممبئی سے جانے سے قبل تم مجھے ضرور ملو گے۔ اگر کوئی مالی ضرورت درپیش ہے تو جتنا کہو ابھی حاضر کیے دیتا ہوں۔ میں نے یوسف کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے آدمی احمد کے ساتھ مجھے ممبئی گیراج تک چھوڑنے آئے اور احمد نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں 5 بجے اس نے مجھے ملنا تھا۔ یہ دونوں یعنی حاجی مستان اور یوسف پٹیل آپس کی مخالفت کے باوجود مجھ سے بے حد خلوص اور محبت سے پیش آئے تھے۔ میں نے جب حاجی مستان سے یوسف سے صرف اپنی ملاقات کا ذکر کیا تو اس نے بھی برا نہیں منایا، بلکہ یہ کہا کہ یوسف تمہارے ساتھ تو بہت پرخلوص ہے اور ہمیشہ تمہاری تعریف کرتا تھا۔ شام 4:45 میں اپنے تمام ساتھیوں کو ممبئی گیراج سے باہر لایا۔ ٹھیک 5 بجے ٹیکسی اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گئی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور میری دی ہوئی ہدایات کے مطابق میرے سارے ساتھی ایک ایک کر کے ٹیکسی کے پاس سے گزرتے ہوئے اسلحے کے تھیلے لے کر واپس ممبئی گیراج پہنچ گئے۔
मैंने एक स्टेन गन नंबर 2 और एक जेसीए को और बाकी सारे साथियों को रिवॉल्वर दिए। अब हम सब मुसल्ला थे। मिशन के लिए असले के हसूल का मसला हल हो गया था और अब अगला मरहला गोखले के बंगले में दाखिल होने का था। हमें इस बात का भी ख्याल रखना था कि हम उस वक्त बंगले में दाखिल हों जब असली गोखले बंगले में मौजूद हो। इस काम के लिए मैंने कल्पना को मुंतखब किया था। कल्पना को मैं सपना अब इसलिए बताऊंगा क्योंकि शांतिपुर और कलकत्ते के होटलों में हम सब ने हिंदू बनकर कमरे लिए थे और कल्पना का नाम भी सपना ही लिखवाया था। कल्पना को यह नाम इतना पसंद आया कि हमने उसे सपना के नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सारे साथियों को कहा कि 5-5 मिनट के वक्फे से 3-3 की टोली में गैराज से बाहर निकलें और टैक्सियों में शिवाजी पार्क के जनूबी हिस्से के शुरू होने से जरा पहले सुर्ख रंग की ऊंची दीवारों वाली कोठी के करीब टैक्सियों को छोड़ दें और उस कोठी के सामने से गुजरते हुए उसके महल्ले वकू को जहन नशीन कर लें। उस कोठी के बिल्कुल साथ एक छोटी सड़क कोठी के अकबी हिस्से की सड़क से मिलती हुई आगे जाकर दूसरी बड़ी सड़क पर खत्म होती है। छोटी सड़क पर जाकर कोठी के अकबी हिस्से को भी देखें और कोठी के अकब से अंदर जाने के छोटे दरवाजे और चार दीवार की बुलंदी भी देखें। बहुत मुमकिन है कि हमें दीवार फलांग कर अंदर जाना पड़े। कोठी के चारों अतराफ दीवार के अंदर और बाहर हिफाजती इकदाम को भी नोट करें और यह भी देखें कि दीवार के अंदर बिजली की हिफाजती तारें लगी हैं या नहीं। गर्ज ये कि हर टोली अपने अपने तौर पर उस कोठी, उसके हिफाजती इकदाम और अंदर दाखिल होने के मुमकिन ज़राए की मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करे। ये भी नोट करें कि 2 घंटे के अंदर कितनी बार सामने का बड़ा दरवाज़ा और अकबी छोटा दरवाज़ा खुलता है। एक और अहम बात जहन में रखें कि उस 2 मंजिला कोठी की ऊपरी मंजिल की गैलरी में मुसल्ला पहरेदार मौजूद होते हैं या नहीं, क्योंकि गोखले की रिहाइश इसी मंजिल पर है। आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर भी नोट करें और ये भी देखने की कोशिश करें कि गाड़ी की अकमी निशिस्त पर सर के बालों के बगैर कोई शख्स बैठा है या नहीं। मैं कल दिन को आपकी रिपोर्टें लेने आऊंगा। साथियों से रुखसत होकर मैंने सड़क से टैक्सी ली। शाम का अंधेरा फैल रहा था और सारा मुंबई रोशनियों से जगमगा रहा था। टैक्सी ड्राइवर एक सिख था। मैंने पंजाबी बोलकर जल्द ही उससे बेतकल्लुफी पर उतर आया। शिवाजी पार्क जाते हुए मैंने उसे कहा कि मैं लुधियाने से आया हूँ। दिल्ली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में इतना ज्यादा खसारा हुआ कि लाखों का मकरूज होकर यहाँ किस्मत आजमाने चला आया। मैं शिवाजी पार्क में घूमने के लिए नहीं बल्कि इसलिए जा रहा हूं कि गोखले नाम के एक स्मगलर से मिलूं जो पार्क के करीब ही रहता है और उसे अपनी बिपता सुनाकर उसके गिरोह में शामिल हो जाऊं। मैंने उसे कहा कि हम पंजाबी दलेर और मालिक के वफादार होते हैं, एक सिर्फ दिमागी तौर पर उन मुंबई वालों का मुकाबला नहीं कर सकते, वरना और तमाम बातों में उनसे बढ़कर हैं। सरदार जी मेरी बातें सुनते रहे और जब मैं खामोश हुआ तो बोले, इन स्मगलरों को हमारे जैसे निडर और बेवकूफ़ अफराद की हमेशा तलाश रहती है और जब तक उनके लिए फ़ायदा मंद साबित होते हैं, ये हमें नाक के बाल बनाए रखते हैं। जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए या अपने निडरपन की वजह से पकड़े जाएं, तो ये पलट कर भी नहीं पूछते कि किस हाल में हो। मैं भी आज से 9 साल पहले जालंधर से यहाँ किस्मत आजमाई और लाखों करोड़ों में खेलने के ख्वाब देखते हुए आया था और जल्द ही यहाँ के एक स्मगलर के गिरोह में शामिल हो गया। गिरोह के सरदार की नज़रों में नुमाया मुकाम बनाने के लिए मैं बगैर देखे भाले खतरनाक कामों में कूदने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले 2 सालों में पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर मालिक का सामान बचा कर निकालता रहा, लेकिन एक बार पुलिस ने घेरा डालकर माल समेत मुझे पकड़ने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। टांग में गोली लगने से मैं जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया। जख्म खराब होने की वजह से मेरी टांग काट दी गई और 4 साल की सजा काट कर मैं 3 साल कबल जेल से रिहा हुआ हूँ। मैंने बेइंतहा तशद्दुद सहने के बावजूद गिरोह की निशानदही नहीं की। जेल से रिहाई के बाद मैं गिरोह के सरदार के पास गया तो उसने मुझे जलील करके निकाल दिया। थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी थी उससे मैंने टैक्सी खरीदी और लकड़ी की मसनूई टांग लगवा कर अब टैक्सी चलाता हूँ। अब मेरी यही ख्वाहिश है कि किसी तरह भी अपने सरदार से बदला लूं। गोखले एक नया स्मगलर है लेकिन थोड़े ही अरसे में अपना अच्छा खासा मुकाम बना चुका है। मेरी ज़ाहरी हालत तो ऐसी नहीं कि उस तक डायरेक्ट पहुंच सकूं और ना ही मैं उसके किसी काम के लायक हूं। यहाँ एक औरत से गोखले के करीबी ताल्लुकात हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक वो गोखले को लड़कियां सप्लाई करती है। आपको उस तक पहुंचा देता हूं, आगे आप जाने और आपका काम। मेरे अच्छा कहने पर सरदार जी ने टैक्सी घुमाई
اور میرین ڈرائیو کی ایک بلڈنگ بلاک کے سامنے مجھے اتار کر کہا، اس عورت کا نام موزمہ ہے اور وہ جوانی میں فلموں میں کام کرتی تھی۔ اگلے روز صبح 9 بجے میں ممبئی گیرج گیا اور کیسر کے کمرے میں نمبر 2 رضی اور سپنا کو بلوا کر گزشتہ شام کو ان کے گوکھلے کے بنگلے کی سروے رپورٹ مانگی۔ میری پہلے سے حاصل کردہ معلومات میں انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ بنگلے کے مین گیٹ بجلی سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں اور چار دیواری کے اندرونی جانب بجلی کی ننگی تاریں لگی ہوئی ہیں۔ بنگلے کے لان کے داہنی جانب ایک سوئمنگ پول بھی ہے۔ مین گیٹ کے اندرونی جانب 2 مسلح پہرے دار اور 2 عقبی جانب کی نگرانی کرتے ہیں۔ عقبی جانب کا دروازہ کیسر نے 2 مرتبہ کھلتے دیکھا تھا۔ اس دروازے سے بنگلے کے ملازمین کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ رضی نے 2 مرتبہ ڈبل ڈیکر بس کی اوپری منزل پر بیٹھ کر بنگلے کے اندرونی منظر کو دیکھا تھا۔ بنگلے کے باہر ظاہری طور پر کوئی نگرانی نہیں ہے اور باہر سے اندر جانے والے پہلے انٹرکام پر بات کرتے تھے۔ مین گیٹ میرے ساتھیوں کی وہاں پر موجودگی کے دوران 1 مرتبہ بھی نہیں کھلا۔ رضی نے یہ بھی بتایا کہ سیاہ رنگ کی بالکل ایک جیسی 3 کاروں کے علاوہ 2 ہائی روف وین جیسی گاڑیاں بھی وہاں کھڑی تھیں۔ بنگلے کے گیراج میں نامعلوم اور کتنی گاڑیاں ہوں گی۔ ان تمام معلومات کی روشنی میں گوکھلے تک رسائی ناممکن دکھائی دیتی تھی۔ ان حالات کی روشنی میں نے فی الحال سپنا اور منورما کے ذریعے گوکھلے تک پہنچنے کے خیال کو ملتوی کر دیا، کیونکہ ان کے ذریعے کامیابی کا بہت کم امکان تھا۔ میں نے ساتھیوں کو آج کا دن جی بھر کر ممبئی کی سیر کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ ہمیں جلد از جلد اس مشن کو مکمل کر کے ہرن گھاٹا پہنچنا ہے، کیونکہ اسٹیمر آخر کب تک وہاں ہمارے انتظار میں لنگر انداز رہے گا۔ میرے ذہن میں اس مشن کی تکمیل کے لیے ایک بالکل نیا خاکہ ابھرا تھا، اور میری سوچ کے مطابق اگر اس سے متعلقہ کام ٹھیک طرح سے ہو گئے تو گوکھلے تک میں اور میرے ساتھی بغیر کسی روک ٹوک کے پہنچ سکیں گے۔ ساتھیوں سے رخصت ہو کر میں نے وحید کے ہمراہ جوہو والے بنگلے کا رخ کیا۔ حاجی مستان تو کبھی بھی میرے اس خیال سے متفق نہ ہوتا، اس لیے میں نے وحید کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ ممبئی میں اپنے قیام کے پہلے دور میں اور اب چند دنوں میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وحید حاجی مستان کا خیر خواہ، نڈر اور قابل اعتماد ساتھی تھا، اور مستان کی بہتری کے لیے وہ کسی بھی دشوار کام میں میرا ہاتھ بٹانے سے ہرگز انکار نہ کرتا۔ حاجی مستان اپنے تمام کارندوں کو وحید کے ذریعے ہی احکامات بھیجتا تھا، اس لیے مستان کے تمام کارندے وحید کی کہی ہوئی کسی بات کو بھی بلا چون و چرا مان کر اس پر عمل کرتے تھے۔ جوہو کے بنگلے کے ڈرائنگ روم میں بھی وحید کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے میں نے کہا، حاجی مستان تم پر بہت اعتماد کرتا ہے اور تم بھی اس کے جانثار ساتھی ہو۔ حاجی آج کل جس پریشانی میں گھرا ہوا ہے مجھے اس کے متعلق بخوبی علم ہے، لیکن وہ مجھے کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ اس کی پریشانی رفع کرنے کی کوشش میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالوں۔ تمہارے سوا اس کا کوئی ایسا معتمد ساتھی دکھائی نہیں دیتا جو اس معاملے میں میری مدد کر سکے۔ تم بتاؤ کہ کیا تم حاجی مستان کے علم میں لائے بغیر اپنے طور پر میرا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ وحید میری بات سن کر بولا، مستان سیٹھ کی بھلائی کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں، تب بھی اس کے احسانات کا بدلہ اتار نہ پاؤں گا۔ آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں صرف مستان سیٹھ سے غداری نہیں کر سکتا، باقی ہر کام اپنے وسائل اور امکان سے بڑھ کر کرنے کو تیار ہوں۔ وحید کے چہرے سے اس کے دلی جذبات عیاں تھے، جن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے خلوص دل سے کہا ہے۔ میں نے اسے کہا، دیکھو وحید، یہ انتہائی رازداری کا معاملہ ہے، وقت کم ہے اور کام زیادہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ مجھے گوکھلے کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے کل شام یا زیادہ سے زیادہ پرسوں شام 4 بجے تک 2 پولیس جیپ، 3 سیاہ رنگ کی ہندوستان یا ایمبیسڈر میک کی گاڑیاں، ایک انسپیکٹر، ایک سب انسپیکٹر اور 8 سپاہیوں کی مکمل وردیاں، 2 اسٹین گنیں اور ایک ایسا ٹیلی فون جہاں سے مجھے بالکل علیحدگی میں فون کرنے اور فون کال ریسیو کرنے کی سہولت مل سکے، اور فون نمبر ایسا ہو جسے گوکھلے کسی طور پر بھی نہ جانتا ہو۔ وحید چند منٹ سوچتا رہا اور پھر بولا، جیپیں تو ہمارے پاس 7-8 ہیں، اور چند گھنٹوں میں ان پر خاکی رنگ کر کے ان پر پولیس لکھوا کر انہیں پولیس جیپوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حاجی صاحب کا تمام اسلحہ میرے ایک اسسٹنٹ کی تحویل میں ہے، اس سے اسٹین گنیں اور گولیاں لینا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ پولیس کی سلی سلائی وردیاں بازار میں مل جاتی ہیں، میں یہ وردیاں اور رینک کے نشان 2 گھنٹے میں خرید لوں گا۔ باقی رہا ٹیلی فون،
تو میرے گھر کے ایک علیحدہ ٹیلی فون سے جس کے نمبر کا صرف حاجی صاحب اور میرے ایک اسسٹنٹ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ مسئلہ 3 سیاہ کاروں کا ہے۔ ممبئی میں درجنوں رینٹ کار والے ہیں۔ ان سے 3 سیاہ امبیسڈر گاڑیاں مل سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ گاڑیاں دیتے ہیں۔ میں ڈرائیوروں کے ساتھ گاڑیاں لے لوں گا اور گاڑیاں اپنے ایک دوست کے گھر لے جا کر ڈرائیوروں کو چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر 5-6 گھنٹے کے لیے بے ہوش کر دیا جائے گا، اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں بھی بدل دی جائیں گی۔ آپ وردیوں اور جوتوں کا ناپ دیں تاکہ میں اپنے ذمے کام کا آغاز کروں۔ میرے کہنے پر وحید نے ممبئی گیراج میں فون ملایا اور میں نے کیسر کو فون پر بلوا کر کہا کہ اپنے اور اپنے ساتھی تینوں فوجی نمبر 2 اور اس کے ساتھیوں اور رضی کے ناموں کے ساتھ ان سب کی پینٹ، قمیص اور جوتے کے ناپ لکھ کر رکھے اور وحید کو دے، جو آج کسی وقت اس کے پاس آئے گا۔ ہم جوہو کے بنگلے سے ایک ساتھ نکلے۔ ہماری گاڑی میں محافظ اور ڈرائیور بھی تھا۔ وحید نے راستے میں اتر کر ٹیکسی پکڑی اور میں مالابار والے بنگلے میں چلا آیا۔ اس دوران میں نے اپنے منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے آخری ٹچ دے دیے تھے۔ بھارت کی مرکزی حکومت میں ایک آئی سی ایس یعنی مونا سکھ کیول سنگھ وزارت خارجہ میں سیکٹری کے عہدے سے ریٹائر ہو کر مشیر خارجہ کی حیثیت سے اہم ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا۔ یہ سکھ تقسیم ہند سے قبل راولپنڈی میں کمشنر تھا اور میں نے اس کا سوانگ بھر کر گوکھلے تک پہنچنے کا پروگرام بنایا تھا۔ شام ڈھلے وحید مالابار کے بنگلے پر آیا۔ میں اس وقت حاجی مستان کے ساتھ بیٹھا گپ بازی کر رہا تھا۔ وحید نے مجھے اشارہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں حاجی مستان سے ممبئی گھومنے کی اجازت لے کر وحید کے ہمراہ محافظوں والی گاڑی میں میرین ڈرائیو کی طرف چل پڑا۔ ہم ہل ٹاپ ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں جا بیٹھے۔ وحید نے مجھے بتایا کہ اس نے وردیوں اور جوتوں کے ناپ لے لیے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ فوجی جے سی او کے لیے انسپیکٹر اور اس کے ایک سپاہی کے لیے سب انسپیکٹر اور باقی سب کے لیے سپاہی کی وردیاں اور جوتے خرید لے۔ وحید نے مجھے بتایا کہ 3 ایمبیسیڈر سیاہ گاڑیوں کا بھی اس نے انتظام کر لیا ہے اور کل 3 بجے وہ انہیں لے کر اپنے دوست کے گھر پہنچ جائے گا۔ حاجی مستان کی 2 جیپوں کو آج رات خاکی رنگ کر کے انہیں پولیس کی جیپیں بنا دیا جائے گا اور سب گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں بھی بدل دی جائیں گی۔ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو بے ہوش کرنے کے لیے اس نے خاصی مقدار میں بے ہوشی کی دوا اور کلوروفارم بھی لے لی، اور اسٹین گن بھی وہ رات کو اسلحہ خانے سے نکلوا لے گا۔ وحید نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بڑی مشکل سے اس نے یوسف پٹیل کے ایک خاص معتمد سے گوکھلے کے ڈائریکٹ فون کے 2 نمبر بھی حاصل کر لیے ہیں، اور کل قبل از دوپہر اس نے اپنی بیوی بچوں کو اپنے سسرال جانے کا کہہ دیا ہے، اس لیے اس کا گھر خالی ہوگا۔ ہم نے یہ پروگرام سیٹ کیا کہ کل 2 بجے کے بعد دوپہر میرے تمام ساتھی ٹیکسیوں میں وحید کے گھر پہنچیں گے۔ 3 بجے تینوں سیاہ گاڑیاں اس کے دوست کے گھر پہنچیں گی اور ان کے ڈرائیوروں کو رخصت کر دیا جائے گا۔ میرے 3 ساتھی وحید کے دوست کے گھر جا کر تینوں گاڑیاں لے آئیں گے اور وحید کے گھر پر ہی وردیاں پہنیں گے۔ اس کے آگے کیا کچھ کرنا تھا وحید کو سوائے اس کے کچھ علم نہیں تھا کہ ہمارا یہ مشن گوکھلے کو ختم کرنے کا ہے۔ ہل ٹاپ ہوٹل کے ریسٹورانٹ سے ہم ممبئی گیراج آئے۔ میں نے تمام ساتھیوں کو مشن کی تفصیلات بتا کر نمبر 2 اور اس کے ایک ساتھی کی ڈیوٹی مین گیٹ کے پہرے داروں کو قابو کرنے پر لگائی۔ کیسر نے میرے اسسٹنٹ کے طور پر میرے ہمراہ اور تینوں فوجیوں کو ہماری حفاظتی گارڈ کے طور پر ہمارے قریب رہ کر مجھے اور ارد گرد کے محافظوں کو کور کرنا تھا۔ میرا سب دھائیوں کے لیے یہ جنرل آرڈر تھا کہ مسلح محافظوں سے اسلحہ چھین لیا جائے اور اگر کوئی مزاحمت کرے تو اس پر گولی چلا دی جائے۔ ہمارے پاس کل 4 اسٹین گنوں میں سے ایک جے سی او کو، ایک نمبر 2 کو اور ایک رضی اور ایک کیسر کے ایک ساتھی کو عقبی حصے کی نگرانی کے لیے دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ گوکھلے کے محافظوں کا اسلحہ بھی میرے ساتھیوں کے کام آ سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ تبھی ممکن تھا جب ہم ایک بار مین گیٹ کے اندر داخل ہو جائیں اور میرے ساتھی گوکھلے کے پہرے داروں پر ان کی بے خبری میں حملہ آور ہوں۔ میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو 3 بار ان کی تعیناتی کی جگہ سمجھا کر انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کروا لیا۔ میں نے انہیں یہ بھی تنبیہ کی کہ گوکھلے کے پہرے داروں پر صرف اس وقت قابو پانے کی کوشش کی جائے جب جے سی او انہیں سگنل دے، کیونکہ یہ کام قبل از وقت کرنے سے گوکھلے اتنے بڑے گھر میں خفیہ جگہوں پر غائب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کوئی ہم شکل میرے سامنے آئے۔ لہٰذا میرا اطمینان ہوتے ہی کیسر جے سی او کو بتائے گا اور جے سی او باقی ساتھیوں کو سگنل دے گا، تب ہی وہ اپنی کارروائی کریں۔ اس سے پہلے وہ لان میں پہرے داروں کے قریب رہیں اور عقبی حصے میں بھی سگنل ملنے کے بعد جائیں۔
یہ تمام ہدایات دے کر میں مالابار ہلز والے بنگلے میں چلا گیا۔ حاجی مستان گزشتہ 2 روز سے میرے خلاف معمول زیادہ وقت بنگلے سے باہر رہنے کو نوٹ کر چکا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر میں اتنا وقت کہاں گزارتا ہوں، اور اکثر اسے بتائے بغیر ہی باہر چلا جاتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے کہا، میں تمہارے خلاف ایک سازش کر رہا ہوں اور اسی میں دن کا بیشتر وقت باہر گزرتا ہے۔ مستان کہنے لگا، سازش کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس اسلحہ ہے اور میں خالی ہاتھ۔ مجھ پر بے شک گولی چلا کر مجھے ہلاک کر دو۔ مرتے وقت مجھے اتنا تو اطمینان ہوگا کہ ایک بہادر دوست کے ہاتھوں مر رہا ہوں، کسی مکار اور بزدل دشمن کے ہاتھوں نہیں۔ میں نے بڑھ کر مستان کو گلے لگایا اور کہا، مستان، دراصل بات یہ ہے کہ میں 2-3 روز میں واپس جانا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ جانے سے پہلے چند ان کانٹوں کو سمیٹ لوں جن کی چبھن کا درد یہاں کے سارے مسلمان محسوس کر رہے ہیں۔ میری بات کی طے کو نہ سمجھتے ہوئے بھی مستان کہنے لگا، تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ میرے آدمی اور میں اپنے تمام وسائل کے ساتھ تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ میں نے پھر بات کو ٹالتے ہوئے کہا، مستان، کیا تم مجھے اپنا ساتھی نہیں سمجھتے؟ میں اور میرے تمام ساتھی تمہارے وسائل کی وجہ سے یہاں بے خوف و خطر رہتے اور گھومتے پھرتے ہیں۔ بہرحال، اگر تم بہت ہی اصرار کرتے ہو تو انشاءاللہ کل رات تمہیں تفصیلاً سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ اس مشق کو میں نے ہر صورت انجام دینے کا تہیہ کیا ہوا ہے، اور اگر تم نے اس پر اعتراض کیا تو میں بڑے مخمصے میں پڑ جاؤں گا۔ اس رات کافی دیر تک میں اور حاجی مستان ممبئی کے زیر زمین کام کرنے والوں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ میں گوکھلے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن یہ بھی چاہتا تھا کہ مستان کو گوکھلے میں میری اتنی زیادہ دلچسپی کے باعث میرے اصل عزائم اور کل کے مشن کے متعلق کوئی شک نہ پڑ جائے۔ میں نے اسے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اسلحے میں کلکتہ ہونے کا کہہ کر اس بارے میں خاصا مطمئن تو کر دیا تھا کہ ہم اگر چاہیں بھی تو بغیر معقول اسلحے کے گوکھلے سے کیوں کر بھیڑ سکتے ہیں، اور مستان سے بھی میں نے ایک پسٹل کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار نہیں لیا تھا۔ اسے یہ کہہ کر گفتگو کا رخ یہاں کے زیر زمین کام کرنے والوں کی طرف موڑا تھا کہ یہاں کے مختلف گروہوں کے متعلق میں اس لیے زیادہ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان میں میرے محکمے نے مجھے بتایا تھا کہ بھارت کے بعض اسمگلروں کے پاکستانی اسمگلروں سے خفیہ رابطے ہیں، اور پاکستان کے ذریعے یہ اسمگلر افغانستان میں بنی ہوئی منشیات بھارت کو سپلائی کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے خفیہ رابطوں والے ان اسمگلروں میں سے بعض تو صرف کاروباری حد تک ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن چند کے متعلق ٹھوس شواہد ملے ہیں کہ وہ پاکستانی اسمگلروں کے ذریعے پاکستان کی دفاعی تیاریوں اور خصوصاً ایٹمی پلانٹ کے متعلق معلومات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان بھارتی اسمگلروں کو بھارتی حکومت اور سول اور فوجی خفیہ ایجنسیاں خصوصاً ڈی ایم آئی اور انٹیلیجنس کور کی پشت پناہی حاصل ہے، اسی لیے میں ان کے متعلق سوالات پوچھ رہا ہوں۔ حاجی مستان، جو بڑی دلچسپی اور غور سے میری باتیں سن رہا تھا، کہنے لگا، میں تو سمجھا تھا کہ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا اپنے محکمے سے واسطہ ختم ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے اس موضوع پر تم سے کوئی بات نہیں کی۔ مستان بھائی، چھٹتی نہیں یہ کافر منہ سے لگی ہوئی کے مطابق ظاہری تعلق تو ختم ہونے کے بعد بھی اس سے واسطہ ختم نہیں ہوتا، جس طرح وطن سے دور رہ کر بھی وطن کی محبت اور بھلائی کے جذبات ختم نہیں ہوتے، بالکل ویسے ہی اس محکمے سے علیحدہ ہو کر بھی اس کے لیے کوئی مفید کام معلومات پہنچانے سے باز نہیں رہا جا سکتا، اور یہ محکمہ بھی اپنے سابق ملازمین کی خدمات کو نہ تو کبھی فراموش کرتا ہے اور نہ ہی ان کی حاصل کردہ معلومات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے۔ تمہیں یقیناً علم ہوگا کہ اس محکمے میں تنخواہ اتنی کم ملتی ہے کہ کوئی بھی انسان محض تنخواہ کے لالچ میں اس میں شامل نہیں ہوتا۔ حب الوطنی اور ملک و قوم سے محبت کے جذبات رکھنے والے ہی کسی مادی لالچ کے بغیر اس محکمے کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے سبکدوش ہونے والے ملازمین اور اس محکمے میں وطن کی محبت کا جذبہ ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط رابطہ بنائے رکھتا ہے، کیونکہ دونوں کا اول و آخر مقصد وطن پرستی اور ملک و ملت کی بھلائی ہے۔ میری باتیں سن کر مستان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ بکھرے ہوئے واقعات کو یکجا کر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ سوچ کے سمندر سے باہر نکلا اور بولا، یہاں پر میمن کمیونٹی کا ایک گروہ بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے۔ میمن بنیادی طور پر تجارت کرتے اور کاروباری لوگ ہیں۔ ممبئی کے کاروباری ہندوؤں کو اگر کوئی زچ کر رہا ہے تو وہ میمن، بورے اور گجراتی مسلمان ہیں۔
یہ امن پسند اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والے ہیں، لیکن ہندوؤں کی چیرہ دستیوں سے جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو ان کا ایک گروہ مکمل تیاری کے ساتھ پوری طرح مسلح ہو کر ہندو سازشوں کے سامنے خم ٹھوک کر سامنے آ گیا۔ وسائل اور بھرپور مالی امداد ان کے کاروباری طبقے نے مہیا کی۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ایک شریف انسان جب تنگ آ کر غنڈہ گردی پر اتر آئے تو اس سے زیادہ خطرناک اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب کاروباری لوگ اپنے کاروباری داؤ پیچ کے تجربات کو زیر زمین کاموں میں استعمال کرنے لگیں تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میمن پاکستان کے بے حد خیر خواہ ہیں اور ان کے پاس ان پاکستانی اور بھارتی سمگلروں کے متعلق مفصل معلومات ہیں جو پاکستان کے دفاعی اور سلامتی کے رازوں کو خریدتے اور بیچتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں ایک دو روز میں ہی اس گروہ کے لیڈر سے تمہاری ملاقات کروا دیتا ہوں۔ تمہارے متعلق میرے اطمینان دلانے پر کہ تم ایک محب وطن پاکستانی ہو اور تمہارے گزشتہ کارنامے بیان کر کے مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ان پاکستانی دشمن گروہوں کے متعلق مفصل معلومات دیں گے جو بظاہر پاکستانی ہیں اور اندرونی طور پر پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں مشغول ہیں۔ تمہارے خیال میں کیا گوکھلے بھی ان میں سے ایک ہے جو پاکستانی دفاعی راز خریدتا ہے؟ میرے اس سوال کا مستان نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کہا، یقیناً، ورنہ بھارتی حکومت اور خفیہ ایجنسیوں کی معاونت اسے کیسے حاصل ہوتی؟ میمن گروہ بھی گوکھلے کی پاکستان دشمن سرگرمیوں سے بخوبی واقف ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر کاروباری لوگ جس طرح کاروبار میں نفع نقصان کا پہلے پوری طرح سے اندازہ کر کے کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ویسے ہی گوکھلے کے خلاف انہوں نے ابھی تک اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گئے تو اس کا خمیازہ ان کی ساری کمیونٹی کو بھگتنا پڑے گا اور بھارت کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ شاید وہ ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ گوکھلے کے خلاف اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ رات کو خاصی دیر تک حاجی مستان سے اس موضوع پر باتیں کرنے کے بعد میں اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد میں نے باری تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ ہمیں آج کے مشن میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ گوکھلے نہ صرف حاجی مستان کا دشمن تھا بلکہ پاکستان کے خلاف خطرناک سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا، اور اس کا خاتمہ کرنے میں اب حاجی مستان سے میری دوستی اور اس کے احسانوں کا بدلہ چکانے کی خواہش کے علاوہ ایک پاکستان دشمن کو جہنم واصل کرنے کا جذبہ بھی شامل ہو گیا تھا۔